10 محرم بوقت شام حسین 10 محرم بوقت شام حسین زخم کی زخم تھے تمام حسین ذرا سوچو وہ کون تھا کیا تھا ذرا سوچو وہ کون تھا کیا تھا جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین اور کیا جاتا تھا کیا جاتا تھا کیا جاتا تھا آپ کی خاطر لمبے سجدے کا اہتمام حسین لمبے سجدے کا اہتمام حسین اور 10 محرم کو دن نہیں ہوتا 10 محرم کو دن نہیں ہوتا بس شام ہوتی ہے صرف شام حسین شام ہوتی ہے صرف شام حسین 10 محرم بوقت شام
हुसैन। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच मास्टर सुमेर, आप हमारे साथ थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करेंगे। सॉरी। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल का दिन है, 28 सितंबर है और 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। तो 20 सफ़र को दुनिया भर में मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा, जो 72 रफ़क़ा थे, उनकी शहादत की याद मनाते हैं। आज के दिन को 40वें के तौर पे और 40 के तौर पे या चहलम के तौर पे भी पुकारा जाता है। इसी हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, एक बड़े ही काबिल इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब अल्लामा बाकर अब्बास ज़ैदी साहब। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। माशाल्लाह। और जो हमारे साथ दूसरे मेहमान आज मौजूद हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। आपको भी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मैं। ये बताइए कि हम जो चहलम है, या जिसे 40वां या 40 के नाम से हम जानते हैं, ये हम क्यों मनाते हैं? इसका क्या मकसद क्या होता है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। 40 वो दिन है जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर और उनके साथियों के सर जो है वो शाम से दोबारा जब रिहा होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और उनकी फूफी यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख्वाहर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की साहबजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनका पूरा खानवादा वापस मदीने की तरफ रवाना हुआ, तो उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वो करबला का रास्ता था। वो दोबारा करबला आए वापसी पर और वहाँ अपने भाई की क़ब्र की ज़ियारत की, और वो सर जो है वो इमाम की निगरानी में उन अजसाद के साथ जिनसे जुदा किए गए थे उनके साथ दफन किए गए। और इसी असना में रसूल गिरामी के एक अज़ीम सहाबी हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी, वो इमाम की ज़ियारत के लिए आए और उन्होंने फ़ुरात से गुस्ल किया और बाकायदा 2 कपड़े सफ़ेद पहने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इमाम की क़ब्र पर आए और ज़ियारत 40 की बुनियाद रखी गई। असल में ज़ियारत का मकसद क्या है? ज़ियारत का मकसद ये है कि जिसकी हम ज़ियारत करना चाह रहे हैं, चाहे वो मदीने की ज़ियारत हो, चाहे बक़ी की ज़ियारत हो, चाहे किसी दूसरे इमाम की अमीरुल मोमिनीन सलाम की क़ब्र की ज़ियारत हो, ज़ियारत का मकसद ये है कि मैं जिसकी ज़ियारत करने जा रहा हूँ उसके ज़िंदगी के जो अहदाफ व मकासद थे मैं उससे अहद व पैमान करने जा रहा हूँ। सर, मैं चाहूँगा कि इस हवाले से ज़रा आप मज़ीद हमें तफसील से जो है वो रहनुमाई फरमाएँ। दोस्तों, एक वक्फ़े का वक्त है। एक वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। हम कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, आज न्यूज़ कैफ़े में हम चहलम शुहदाए करबला के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अल्लामा बाकर अब्बास ज़ैदी साहब और मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। वक्फ़े से पहले अल्लामा बाकर अब्बास ज़ैदी साहब से बातचीत का सिलसिला जारी था। मैं चाहूँगा कि वापस उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। और सर, वक्फ़े की वजह से हमें आपकी बात मुकम्मल किए बग़ैर हमें आगे जाना पड़ा। आप बता रहे थे कि 40 की बुनियाद कैसे पड़ी? मैं अर्ज़ कर रहा था कि 40 के दिन जो है वो काफ़िला वापस आया और बीवियों ने ज़ियारत की और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस ज़ियारत की बुनियाद रखी करबला में।
اور امام حسین علیہ السلام کو ایک ہدایت کا مینار اور قرار دیا گیا ہے۔ رسول گرامی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے، یعنی جو امام کے افکار کو پہچان لے تو وہ نجات پائے گا۔ تو ائمہ علیہ السلام نے ہر موقع پر، اب دیکھیں عید فطر پر زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، ہر شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے، شب قدر میں، روز عاشوراء، روز عرفہ، یعنی اتنی ایام ہیں کہ جس میں ہر مثلاً بعض اوقات ہر روز پڑھنے کی تاکید ہے۔ یہ فقط نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اپنے وجود کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک کریں۔ اگر ہم منسلک ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھیے رسول گرامی تشریف لائے اور مشرکین مکہ میں آپ نے جو مشرک تھے بت پرستی کے خلاف قیام کیا اور اسلام کو ان تک پہنچایا، لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ بت پرستی، یہ مشرک ہونا، یہ دنیا پرستی ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ اب ایک دنیا پرستی تھی کہ جو اسلام سے خارج تھی، اس کا مقابلہ کیا رسول گرامی نے۔ پھر بعض لوگ اسلام کے دائرے میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ مادہ پرستی اور دنیا پرستی شروع کی، اس کا مقابلہ کیا امام حسین علیہ السلام نے، ملوکیت کا، اور وہ جو بادشاہت میں تبدیل کیا۔ انہوں نے اسلام کو دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی مال و دولت کے لیے اور جبر اور جبروت کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے ان کا مقابلہ کیا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بیعت کا جہاں معاملہ آتا ہے نا، وہاں حتماً حکومت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام فقط کہہ دینا کہ ایک خالص دینی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، بالکل دیانت عین سیاست ہے، اور سیاست عین دیانت ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تباہی کی طرف جا رہی تھی، امام نے قیام کیا، اور آج تک آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام کل شہید ہوئے ہیں، آج پہلا دن ہے، ان کا غم ہر سال اسی طرح سے تازہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی غم نے، اسی زیارت نے، اسی ان پر گریہ کرنے نے ان کے اس مقصد کو زندہ رکھا ہے، اور ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا اسی نقطے کی طرف جا رہی ہے جو بت پرستی سے بھری ہوئی ہے، مادہ پرستی سے بھری ہوئی ہے، جن کے روحیں تڑپ رہی ہیں کہ وہ اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ روحانی ہستیوں کی طرف منسلک ہوں، خدا تک پہنچیں۔ آج پوری دنیا اس سے خالی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت امام حسین علیہ السلام کی جو یہ واک ہے، یہ فقط کربلا سے، نجف سے کربلا نہیں ہے، پوری دنیا میں جو ہے اس وقت کیا کہتے ہیں رائج ہوتی جا رہی ہے۔ حتیٰ امام کا پیغام جو ہے وہ پارلیمنٹس تک پہنچ گیا ہے، اور آج آہستہ آہستہ ہم دو فرقوں کی طرف جا رہے ہیں دنیا میں، ایک یزیدی ہے اور ایک حسینی ہے۔ بے شک۔ آگے بڑھتے ہیں، مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ وہ سب جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے بات کی کہ آج کا دن جو ہے، جو چہلم کا دن ہے، یہ جو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو رفقا ہیں، ان کی شہادت کی ایجاد منانے کا دن ہے۔ تو آج ان کی شہادت کے دن مومنین کو یہ دن کس طرح گزارنا چاہیے جو اپنے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ ان کے افکار سے واقف ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں، تو انہیں آج کے دن کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق اللہ العظیم۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع و بشر کے تارے ہیں حسین؟ بس انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ حسینیت جو ہے، حسینیت ایک مکمل ضابط حیات کا نام ہے۔ حسینیت باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ بے شک حسینیت محمد عربی کے دین کو بچانے کا نام ہے۔ بے شک حسینیت پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین کی سربلندی کی طرف لے جانے کا نام ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو درس، جو فکر، جو سوچ ہمیں دی ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیڈر یا رہنما نہیں ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیڈر اور رہنما ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے سن 60 ہجری اور سن 61 ہجری کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو اس تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنا گھر، اپنا وطن چھوڑ کر میدان کربلا میں کس مقصد کے تحت گئے؟ یہ ایک فکر ہے، یہ ایک سوچ دی جا رہی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ امامت کو بچانا تھا، شریعت کو بچانا تھا، محمد عربی کے فرامین کو راہ راست پر اور لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 66 ہے، اور الاکمال فی اسماء الرجال صفحہ 618 ہے، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385 ہے، اور اسی طرح تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 660۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو وہاں پر گئے تھے تو ان مسلمانوں کے، ان لوگوں کے خطوط کو، محبت کو دیکھ کر وہاں گئے تھے۔ اب جس فکر کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، جس پیغام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جب امام علی مقام وہاں پر گئے، لوگوں کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے 500 لوگ تھے۔ اب جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ اب وہاں پر نظریے کا فرق پڑ گیا، فکر کا فرق پیدا ہو گیا، کچھ لوگ یزیدیت کی طرف چلے گئے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہاں اکیلے رہ گئے مسلح پر۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اے پیارے حسین جو آپ کی فکر ہے، جو آپ کی سوچ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ تا صبح قیامت حسین کا مشن بھی زندہ رہے گا اور حسین نیت بھی زندہ رہے گی۔ اور کون حسین علیہ السلام؟ آج جو ہمیں پیغام ملتا ہے نا، ہمیں ہر دن، ہر صبح، ہر گھڑی، ہر لمحہ اور ہر سانس امام علی مقام کے فکر کو لے کر چلنا چاہیے، اور کوئی ایک قید، ایک دن، ایک وقت کے لیے متعین یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری ہر صبح فکر حسینی ہونی چاہیے، ہماری ہر شام فکر حسینی ہونی چاہیے، کیونکہ امام علی مقام کے جو فکر تھی نا، وہ فکر ایک مکمل ضابطہ حیات تھی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے فرامین کا نام تھی۔ اور حضور علیہ السلام نے اس لیے تو فرما دیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب فکر دیکھیے، ایسی فکر جو فکر بندہ اپنے اندر اگر پیدا کرتا ہے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ ایسا سوچ، جو سوچ انسان اپنے اندر سما لیتا ہے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ جب یہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث پاک جو کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 108 پہ موجود ہے، تاریخ الخلفاء پڑھیں، صفحہ 123 پڑھ لیجئے، اور اسی طرح اسد الغابہ صفحہ نمبر 18 ہے، الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 ہے، سوائی کے محرکہ صفحہ نمبر 112 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اگلی بات جو میں حسین علیہ السلام کی فکر کی بات کرنا چاہتا ہوں، پیغام کی بات کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، امام علی مقام کے جو فرامین ہیں، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کو محمد مصطفیٰ سے جدا نہ سمجھنا، بلکہ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، نور الابصار صفحہ نمبر 113 ترمذی شریف، اور اسی طرح مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385 پہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حسین کا جو مشن ہے وہ مصطفیٰ کا مشن ہے۔ بے شک بے شک، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایک وقفے کا وقت ہے دوستو، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس خوبصورت موضوع کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ جی مفتی صاحب، وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں، اور وقفے سے پہلے آپ فکر حسینی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہماری ہر صبح، ہر شام جو ہے وہ فکر حسینی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت پیغام، میں چاہوں گا اسے کنٹینیو کیجیے، اور ایک چیز اس میں اور بھی ایڈ کیجیے گا۔ اس طرح آپ نے اسی حوالے سے بیان کرتے ہوئے یہ بتایا، ایک وہ شعر جو ہے وہ پڑھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ مطلب بیدار کس طرح ہوں گے، اور
مطلب کون سی قومیں جو ہیں پکاریں گی حسین یا ہمارے ہیں حسین، ذرا اس حوالے سے بھی بیان کیجیے۔ دیکھیے جی، قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس کے اندر جو ہے نا بات ہی ختم کر دی۔ یہ بہت قیمتی جملہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ اس بیداری کا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں کے پردے ہٹ جانے چاہیے، دلوں کی غفلت ہٹ جائے، اور آپ کے دل و جان میں، وہم و گمان میں، تصورات و تخیلات میں محمد عربی کا پڑھا ہوا کلمہ اور اس کی وفا بیدار ہو جائے، تو پھر جب کلمے کا مقصد انسان پہچان لے گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان، مسلمان نہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں رہے گا جس کو میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے افکار سے، تخیلات اور تصورات سے کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو۔ کیونکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے مورخین نے، بڑے بڑے فلاسفر لوگوں نے، بڑے بڑے منطقی اصولیین ہو گئے، محققین ہو گئے، ادبا ہو گئے، جب انہوں نے اتنی ریسرچ کرنے کے بعد آخر میں حتمی نتیجے کی طرف قدم رکھا نا، تو پھر آخر میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ امام علی مقام امام حسین فقط مسلمانوں کے امام نہیں تھے، بلکہ وہ تو انسانیت کے لیڈر اور انسانیت کے رہنما تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو امریکہ کا ایک تاریخ دان ہے، وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے واقع کربلا پڑھا اور امام علی مقام کی افکار اور آپ کے تخیلات کو پڑھا، تو کہتے ہیں کہ ایک طرف مجھے یہ لگا کہ اگر امام چاہتے تو سر جھکا کر اور ان سے جو ہے پیٹھ پھینک کر چلے جاتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن آگے لکھتا ہے کہ امام کی نظر میں ایک فکر تھی، وہ تھی حریت۔ امام کی نظر میں مسلح امامت تھا، امام کی نظر میں محمد عربی کی شریعت تھی۔ وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ اس فکر نے امام علی مقام کو وہاں پر استقامت دی، اور محمد عربی کی اس پرورش نے وہاں پر ان کو استقامت دی، اور امام علی مقام نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہاتھ کبھی یزید کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتے۔ اب 18 جولائی 1918 کو ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے نیلسن منڈیلا۔ نیلسن منڈیلا 1918 کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور 1948 اور 47 کا دور آتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک تحریک چلتی ہے، کہتے ہیں جی یہ گورے ہیں، یہ کالے ہیں، ان کو الگ کر دیا، ان کی نسل و فکر کو الگ کر دیا، کہتے ہیں کہ گورے کالوں میں نہیں آ سکتے، کالے گوروں میں نہیں آ سکتے، اور اس شخص نے آ کر یہ اعلان کیا باقاعدہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انسان تو سب ہے نا۔ تو وہ شخص جو ہے اس تحریک کو چلانے کے جرم میں جیل میں چلا جاتا ہے۔ 1962 تک جیل میں رہے، پھر رہا ہو گئے، پھر دوبارہ جیل میں چلے گئے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک رات سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار میری کس چیز کی جنگ ہے۔ کہتا ہے کہ میں ان کے اپنا پیپر پر دستخط کرتا ہوں اور اپنے آپ کی جان چھڑا کے چلا جاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ پھر بیٹھے بیٹھے مجھے سوچ آیا، میں چلا گیا میدان کربلا میں، اور میں امام علی مقام کے خطبات پڑھ رہا تھا۔ وہ شخص لکھنے پر مجبور ہو گیا، کہتا ہے کہ میں قریب تھا کہ یہاں سے پیٹ پھیر کر چلا جاتا، لیکن جو مشن حسینی ہے، میدان کربلا ہے، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو امام علی مقام کی اس سوچ نے، اس فکر نے مجھے بڑی تقویت اور قوت بخشی کہ میں ان ظالموں کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے جو اب یہاں پر میں نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کفار تھے، جو غیر مسلم تھے، ان لوگوں نے امام علی مقام کے اس فکر کو، اس سوچ کو لے کر اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر چلے گئے۔ تو یہاں پر ایک قمر جلالوی ہیں جو کہ ہندو شاعر ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ ادنا سا بندہ ہوں صاحب توقیر نہیں، تقریر میری بھی قابل تحریر نہیں، بس مسلمانوں سے اتنی گزارش ہے، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، کم جس کی خیالیں ہوں وہ تنویر نہیں ہوں، بدعت سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہوں، پابند شریعت نہ صحیح گو لچمن، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ واہ سبحان اللہ سر، کیا خوبصورت بات ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے۔ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، علامہ صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ہم رہنمائی حاصل کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک اور بہت خاص مہمان علامہ محمد امجد چشتی صاحب بھی موجود ہوں گے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور نیوز کیفے میں آج ہمارا موضوع ہے چہلم امام حسین علیہ السلام، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں وقفے سے پہلے جیسے مفتی محمد زاہد اسلم صاحب موجود تھے اور علامہ باقر عباس زیدی صاحب موجود تھے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے علامہ محمد امجد
चिश्ती साहब ने। आप भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लामा बाकर अब्बास ज़ैदी साहब की जानिब हम बढ़ेंगे और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम कुछ सवालात हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपने जैसे चहलम के हवाले से बताया कि इसकी बुनियाद कब पड़ी, अरबईन का ये जो दिन है इसको किस तरह मनाया जाता है। दूसरे मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, उन्होंने और आपने फ़िक्र हुसैनी के हवाले से ज़िक्र किया और ये वाकई मेरा ख़्याल है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ये हो सकता है कि हम जो अफ़कार हुसैन हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम, इनको पहचान लें और उनके ऊपर अमल जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें। तो इससे बड़ी कामयाबी और हो नहीं सकती कोई। कहा जाता है, मैं इसे कह रहा हूँ कि मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा नहीं है, मगर मेरे करीबी लोगों ने ये सारा मंज़र देखा है और बड़े खुशकिस्मत रहे इस हवाले से कि आज के दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है जहाँ करोड़ों लोग जो हैं वो मुश्तरका तौर पे वॉक करते हैं। अरबईन का इज्तिमा जो इराक़ में होता है, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा कि वो इस इज्तिमा का मकसद और उस वॉक करने का क्या एक वो कॉन्सेप्ट है पीछे, और वहाँ पे लोगों का क्या जज्बा होता है, किस जज्बे के साथ इतना एक यादगार इतना बड़ा एक इवेंट जो है वो हो पाता है। प्लीज़। कई सवालात आपने एक ही सवाल में कर लिए, ठीक है। एक तो ये है कि इमाम हुसैन सलाम की याद ताज़ा रखने के लिए आइमा अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत को राइज फरमाया, उन पे रोने के सवाब को बयान किया, उनसे मोहब्बत कुरान करीम ने लाजिम करार दी है और रसूल गिरामी ने कुरान करीम में खुदावंद आलम की तरफ से ये इरशाद फरमाया कि वमा असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, ये वो क़ुरबा हैं कि जिनकी मवद्दत और मोहब्बत को खुदावंद मुतआल ने कुरान करीम में लाजिम करार दिया है। मोहब्बत जो है वो असल में तरबियत और एक रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत बड़ा जाज़िब रास्ता है। मोहब्बत के ज़रिए सब कुछ होता है। लिहाजा बाज़ रिवायात में आया कि अहल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, दीन फ़कत मोहब्बत और बुग़्ज़ का नाम है। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़, खुदा के लिए मोहब्बत करना, खुदा से मोहब्बत करना और खुदा के अलावा हर शय जो उसके मुकाबले पे करार दी जाए उससे बुग़्ज़ करना। तो ज़ात रसूल, उनकी औलाद, ये खुदावंद आलम की इनकी मोहब्बत जो लाजिम करार दी है इसलिए कि ये खुदा की तरफ ले जाने वाले हैं सब। तो हमें एक तो ये कि उनके मकसद को समझना है। उनका मकसद यही है कि रसूल गिरामी दीन लेके आए, उस दीन को इस कायनात पर नाफिज होना है, ठीक है, और वही हक़ है और वही निजात का सबब है, जिसके अंदर अदालत है, जिसमें इबादत है, जिसमें जो है वो मारिफ है और तौहीद है। अब ये चीज़ें अगर ख़तरे में हों तो इसकी हिफाजत करने वाला कौन है? इमाम हुसैन सलाम ने इसकी हिफाजत की। आपने खुतबों में बयान किया कि आज जो है वो दीन तबाह किया जा रहा है। आज जो है वो एक ऐसा शख्स जो कातिल है, सरेआम गुनाह करता है, शराबी है, ये आ गया इस मनसब हुकूमत पर, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, इस्लाम के हाकिम के तौर पर कबूल नहीं करते, हम इसका मुकाबला करेंगे। और उन्होंने साजिश नहीं की, वो अपनी दुनिया परस्ती की खातिर अपने माल दुनिया और हुक्मरानी दुनिया को चाहता था, मलूकियत को चाहता था। इमाम ने कहा कि नहीं, ये बातिल है, मुकाबला किया। आज भी वही मसाइल है। आज भी इमाम हुसैन जिस नुक्ते की तरफ बुला रहे हैं वो यही है। और ये जो जुलूस है, ये जो वॉक है, ठीक है, ये ज़ियारत है, रिवायात में आए कि जो इमाम हुसैन सलाम के नाम से एक कदम उठाता है वो ज़ियारत करने जाए अरबईन में उनकी कब्र की, या ये जो यहाँ जुलूस निकलते हैं, कदम कदम चलते हैं लोग, हर कदम पर 70,000 नेकियों का सवाब है, हर कदम पर 70,000 गुनाह माफ़ करता है खुदावंद मुतआल।
یہ ہماری روایات میں بے تحاشا آیا ہے۔ زیارت امام حسین کے لیے جو چیز آئی ہے وہ ایک یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں چیزیں اس میں ہیں کہ اس میں علم بھی ملے گا آپ کو، تقوی بھی ملے گا، اس میں آپ کو جو ہے وہ حریت ملے گی، ظلم کے مقابلے کا حوصلہ ملے گا، اس کے اندر آپ کو رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملے گی، نور ظاہری بھی ملے گا، نور باطنی بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ نور باطنی کی اب آج پوری دنیا آپ دیکھیں بیدار ہو رہی ہے۔ آپ جب مغرب میں چلے جائیں وہ لوگ اندر سے جو ہے خالی ہو گئے ہیں، وہ اتنے مادہ پرستی میں ڈوب گئے ہیں، اب وہ جو جسمانی لذت ہیں اس میں وہ تھک گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کو خوش نہیں کر سکتی، اب جو ہے وہ روحانی طاقت ہی انسان کو کیا کہتے ہیں نجات دے سکتی ہے، اس خلا کو پر کر سکتی ہے۔ یہ بیداری ایجاد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ پوری دنیا سے ایک خاتون کیا کہتے ہیں صحافی آئی ہے یو کے سے، اور اس نے جو ہے پورے 40 واک کا وہ کیا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل امام حسین شہید ہوئے۔ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو زیارت ہے، اس نے امام کو زندہ رکھا ہے، ان کے افکار کو زندہ رکھا ہے، اور آج پوری دنیا جو ہے اس نقطے کی طرف آ رہی ہے کہ دنیا میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں جو ہے وہ انسانیت میں مساوات ہونی چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں امام مہدی علیہ السلام، کہ جن کی دنیا منتظر ہے کہ وہ آئیں گے، اور اسی فلسفے کو جو امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ ہے وہ در حقیقت رسول گرامی کا فلسفہ ہے، اسے پوری کائنات پر رائج فرمائیں گے، یعنی ظلم کو ختم کریں گے، عدل و انصاف ہر پہلو سے، عقائد میں، فکر میں، توحید میں اور شریعت میں، اور اس کو نافذ کریں گے۔ یہی وہ بیداری ہے جو آج حسین کے نام پر الحمدللہ ہو رہی ہے، اور دنیا اسی نقطے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام کا نام اس وقت کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں رہا جہاں پہ اب یہ واک نہ ہوتی ہو، یہ جلوس نہ نکلتے ہوں، ٹھیک ہے۔ بس آہستہ آہستہ پوری دنیا سمٹ رہی ہے اس ایک مقصد کی طرف جس کے لیے رسول گرامی نے فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ان سارے سوالات کو ایک جواب میں سمیٹا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ چائے پیجیے آپ، چائے بالکل آ چکی ہے آپ کی۔ ایک وقفہ ہے، میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، میں علامہ محمد امجد چشتی صاحب سے کچھ سوالات جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر کم وقت میں میرا خیال ہے آپ کو بیچ میں توڑا جائے گا۔ ایک وقفہ لے کے واپس آ جاتے ہیں، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں سے ملاقات ہو رہی، کہیں مت چاہیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور نیوز کیفے میں آج 20 صفر المظفر کی مناسبت سے ہم چہلم امام حسین اور چہلم شہدائے کربلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب علامہ باقر عباس زیادی صاحب، جن سے وقفے سے پہلے بات چیت کا سلسلہ جاری بھی تھا، اور ابھی ہم اپنے سوالات کا رخ کریں گے علامہ محمد امجد چشتی صاحب کی جانب۔ آپ ایک قابل اسلامک اسکالر ہیں سر۔ جیسے وقفے سے پہلے ہم نے ابھی تک جو بات کی آج کے موضوع سے متعلق، وہ یہ تھی کہ فکر حسینی کیا ہے، اور جو افکار حسین ہیں، حسین علیہ السلام، ان کو جاننا کتنی بڑی بات ہے اور ان کو عمل کرنا کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بات کی، 40 کے حوالے سے بات کی کہ آج کے دن کی مناسبت سے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی یاد میں ایک مشن کو لے کے، ایک فکر کو اپنے دل میں زندہ رکھتے ہوئے واک کرتے ہیں۔ میں اسی موقع پہ، جہاں اس وقت ہمیں ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اور آج ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بات کر رہے ہیں، تو میں نسبت حسین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نسبت کیسے جوڑی جا سکتی ہے، اور کن لوگوں کو نسبت حاصل ہوتی ہے، اس بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔
फ़हीम भाई, बहुत प्यारा सवाल आपने किया। असल चीज़ जो है वो निस्बत ही है। बात यह है कि एक है निस्बत और फिर है एक निस्बत हुसैन। निस्बत से चीज़ के मयार का पता चलता है। ठीक है। अच्छा, निस्बत जो है वो कुरान में भी बयान हुई है। अच्छा, आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा ये बात जो है वो अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, कि कुरान में अल्लाह वालों के कुत्ते का जिक्र हो रहा है। कुत्ता एक जानवर है, वफ़ादार जानवर है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, लेकिन घर के बाहर हिफाजत के नज़रिए से हम उसे रख सकते हैं। और वैसे कहा जाता है कि ये एक नजस जानवर है, लेकिन वो कुत्ता जिसकी निस्बत अल्लाह वालों के साथ हो गई। सूरह कहफ की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल समझ गए। असहाब कहफ कौन थे? अल्लाह वाले। ठीक है जी, अल्लाह वालों के साथ निस्बत हुई एक जानवर को, एक कुत्ते को, तो वो कुत्ता जो है इतना मुमताज़ हो गया कि वो जन्नत का वारिस बन गया। जन्नत के अंदर वो कुत्ता जाएगा। ठीक है, और उसका बार बार जिक्र जो है वो कुरान में आ रहा है। कुरान की तिलावत के बारे में हमारे यहाँ ये है कि अगर हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं तो हमें 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दराजात बुलंद होते हैं। तो अब कुत्ता जो है इसे अरबी में कहते हैं कल्ब, डंडे वाले काफ से, छोटे काफ से। कल्ब, एक तो कल्ब है ना जो नुक्ते वाला काफ, वो तो दिल है। दूसरा जो है कल्ब, वो डंडे वाले काफ का। तो कल्ब 3 अल्फाज जो है इस पे मुश्तमिल है। यानी कि हम कुरान के अंदर कुत्ते का नाम ले रहे हैं तो वो कुत्ते का नाम लेने पर भी हमें जो है वो 30 नेकियां मिलेंगी, 30 दराजात बुलंद होंगे, 30 गुनाह माफ़ होंगे। तो ये अल्लाह वालों की निस्बत की वजह, ये निस्बत, मैं निस्बत बयान करना चाह रहा हूँ कि एक जो है कुत्ते का नाम हम ले रहे हैं, उस पर भी हमें नेकियां मिल रही हैं, क्योंकि उस कुत्ते को, आम कुत्ते का नाम ले नहीं, उस कुत्ते को निस्बत हासिल है अल्लाह वालों के साथ। और उसका कुरान में बार बार जिक्र हो रहा है, तकरार हो रही है कि अगर वो 3 थे तो चौथा उनका कुत्ता, 4 थे तो 5वां उनका कुत्ता, 5 थे तो 6ठा उनका कुत्ता, बार बार जिक्र आ रहा है। ये उसको कुत्ते को निस्बत हुई असहाब कहफ के साथ, अल्लाह वालों के साथ, तो वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, ये तो एक जानवर की बात थी। अब और आगे बढ़े कि आपने बात की निस्बत हुसैनी, ये कितनी बड़ी निस्बत है। इमाम हुसैन हैं कौन? पहले तो आप ये सोचें कि इतनी बड़ी हस्ती कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ठीक है, फिर अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? आप नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत में हैं, और हसनैन करीमैन यानी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये दोनों आपकी पुश्त पर सवार हैं। लोगों ने हटाना चाहा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा कर दिया। नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, बहुत बड़ा जुमला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान हो। सुभान अल्लाह। अंदाज़ा कीजिए फ़जीलत हुसैन, हुसैन हम निस्बत हुसैनी पे मैं आ रहा हूँ कि फ़जीलत हुसैन ये है कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान हो, इनको तंग ना किया करो। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिन्होंने इनसे मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की। फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की वो जन्नत का वारिस हो गया। फिर फरमाया जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा, हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा वो जहन्नुम वाला बन गया, वो जहन्नुम में जाएगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ मोहब्बत हुसैन जो है वो मोहब्बत महबूब किबरिया भी है और मोहब्बत रब्बे दो आलम भी है। अच्छा, मुख्तसरन मुझे एक और चीज़ बताइएगा। अभी आपने कहा कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, तो क्या वाकई ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ रखते हैं? और वो मतलब किस तरह हो सकता है?
تھوڑا اس کو آج کے دور کے حوالے سے مثال دیتے ہوئے بتائیے. آج کے دور کے حساب سے بھی ہم لیتے ہیں حضرت امام حسین کے فضائل میں کمی کرنا، یہ بھی بغض ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ان کو ناحق جاننا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے ان کا آنا جو تھا وہ ناحق تھا، آپ اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے. ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ ان سے بغض ہے کہ جب وہ ان کی فضیلت کو کم کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ موجود ہے. ایک دفعہ کا ایسا بھی ذکر ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود تھے. حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اندر کوئی نہ آئے، مجھ سے ایک فرشتہ ملنے آئے گا. اس دوران حضرت حسین جو ہیں وہ اندر چلے گئے. انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوں اور سسکیوں کی آواز آئی. بی بی ام سلمہ اندر داخل ہوئیں. دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، سینے سے دبایا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور بار بار ان سے پیار کر رہے ہیں، بار بار زور زور سے انہیں جو ہے سینے سے لگا رہے ہیں. بی بی ام سلمہ عرض کرنے لگی کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا رسول اللہ، یہ ہمیں آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میرا یہ جو نواسہ ہے اسے میری امت کے لوگ ہی ذبح کریں گے. اللہ. میں اس وجہ سے جو ہے پریشان ہوں، میں رو رہا ہوں. بہت محبت. فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تعلق. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو دودھ نہیں مل رہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے جو ہے منہ کے اندر لعاب پاک ہی سرکار کا چلا گیا. کتنی عظیم ہستیاں، ایسی ہستیاں ہو ہی نہیں سکتی. اتنی بلند و بالا مقام والے لوگ، اور ان سے جب نسبت ہو جائے، جس کو ان سے تعلق ہو جائے، تو جب ایک کتا جو ہے اولیاء کی نسبت پا کے جنت میں جا سکتا ہے، تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حضرت امام حسین سے محبت رکھ کے، جو کہ ایمان کا حصہ ہے، جس کو حسین سے محبت نہیں، میں علی اعلان یہاں پہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ جس کو حسین سے محبت نہیں، میں اسی وقت فتویٰ دیتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی ایک وقفہ ہے، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و آل نبی کا کام تھا آل نبی کا کام تھا اور آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر
فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماسٹر سمیر آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں آپ. سلامت رہیں. تھینک یو سو مچ. دوستو وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور چہلم شہدائے کربلا اور چہلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آج گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی میں آج علامہ باقر عباس زیدی صاحب موجود ہیں اور علامہ محمد امجد چشتی صاحب. وقفے سے پہلے ہم علامہ امجد چشتی صاحب سے بات کر رہے تھے. ابھی ہم علامہ باقر عباس زیدی صاحب کی جانب بڑھیں گے. وقت کم ہے اور آخری سوالات ہیں یہ پروگرام کے. امام حسین علیہ السلام کی جو فکر ہے ان کے حوالے سے، نسبت کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے ہم نے بات کی. مجھے بتائیے کہ امام کے مقاصد آخر وہ تھے کیا یا ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اور مختصراً حب اور بغض کے حوالے بھی ذکر کیجیے گا جو ابھی وقفے سے پہلے علامہ صاحب فرما رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے خطبات کا مطالعہ کریں جو انہوں نے مدینے سے سفر کے آغاز سے لے کر عصر عاشور تک بیان کیے ہیں، تقریباً کوئی 55 کے قریب خطبات ہیں جو آپ سے نقل ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلا خطبہ آپ کا جو ہے وہ ولید ابن عتبہ کی محفل اور مجلس میں ہے مدینے میں، جو گورنر تھا مدینے کا اس وقت، کہ جس کو یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ وہ امام سے یا بیعت لے لے یا امام کا سر قلم کر کر شام روانہ کرے. تو اس نے رات کے وقت، شام کے وقت یہ پیغام آیا تھا مدینہ، اور اس نے مغرب کے بعد امام تک قاصد بھیجا اور قاصد آیا اور امام گئے. خلاصہ امام نے اسے بیعت کا مطالبہ کیا. امام نے فرمایا کہ جس کے لیے تم بیعت مجھ سے چاہ رہے ہو اس کی صفات کیا ہیں؟ تو آپ نے اس کی جو صفات تھی وہ بیان کی کہ یہ قاتل ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، یہ شرابی ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ 3 چیزیں امام نے بیان کی کہ یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب یہ دیندار نہیں ہے تو یہ حاکم بنا ہے، اس نے معاشرے کو جو ہے لادین بنا دینا ہے، اس نے معاشرے کو تباہ کر دینا ہے، اور میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک حکمران کی اصل مسئلہ یہی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یزیدیت در حقیقت تمام برائیاں ایک جگہ جمع کر دی جائیں، ٹھیک ہے، ظلم و بربریت و ناانصافی اور ہر طرح کی خلاف ورزی اور گناہ، یہ یزیدیت ہے. اگر آج آپ امام حسین علیہ السلام کے محور پہ جمع ہوتے ہیں اور امام حسین کی یاد منا رہے ہیں ہم، تو ہم در حقیقت پوری دنیا کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حسینیت پر جمع ہو، اور یہی حب حسین ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو امام حسین کے مقابلے پر کسی اور کو اہمیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسین سے بغض رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں حسین سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، رسول گرامی نے سکھایا ہے، اور خداوند متعال نے قرآن کریم میں ان کی عظمت کو بیان کیا ہے. ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے. اور امام حسین السلام کے فرزند ہیں امام مہدی علیہ السلام، جو پردہ غیبت میں وہ آئیں گے، اور اسی مشن حسینی کو، رسول گرامی کی شریعت کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور کائنات میں عدل و انصاف نافذ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. علامہ محمد امجد چشتی صاحب، کوئی جاتے جاتے کوئی مختصراً کوئی پیغام آپ دینا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے ایک جملے میں؟ میں جی آج کے دن کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم وہ اللہ. ہے جی کہ مٹ گئے ہیں، مٹ رہے ہیں، مٹ گئے ہیں، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا، نام مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. واہ سبحان اللہ. میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج اس خوبصورت موضوع کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. دوستو یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور آج کے دن کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہمیں